23वीं आयत नजर आ रही है सामने, थ्रू द लिविंग एंड इंड्योरिंग वर्ड ऑफ द गॉड। यहाँ जो वर्ड के लिए ग्रीक में लफ्ज इस्तेमाल है वो लोगोस है, सेम जो यूहन्ना इस्तेमाल करता है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, इन द बिगिनिंग देयर वाज लोगोस, सेम लोगोस वही इस्तेमाल हो रहा है। और लिविंग जो लिविंग है, आप सब लोग मेडिकल से आपको पता है बायोलॉजी, बायो इज अ लाइफ, लिविंग के लिए ज़ोए लफ्ज इस्तेमाल है कि वो कलाम जो सोर्स ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी देता है, ये कोई आम कलाम नहीं है। ज़ोंतोस इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल है, ज़ोंतोस से ज़ोए, द लिविंग वर्ड, ये जिंदा कलाम है। अगर आप किसी बच्चे को पूछें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग। अब बच्चा कहेगा नॉन लिविंग है, लेकिन पतरस कह रहा है कि दिस इज लिविंग ऑब्जेक्ट, ये जिंदा कलाम है जो आपके हाथ में है। और ये वाला जो लिविंग वर्ड है ये बायो नहीं है, याद रखना, दिस इज नॉट अ बायो, दिस इज ज़ोए, ज़ोंतोस, जिंदगी देने वाला, सोर्स ऑफ लाइफ। ये लिविंग से भी ऊपर है। जिस तरह पिछली दफा हमने कदूस देखा था कि वो हर चीज से उत्तम है, वो कहता है मेरा कलाम भी कदूस है, ये हर चीज से उत्तम है। इसलिए बाइबल के बाहर लिखा जाता है कलामे मुकद्दस या किताबे मुकद्दस। हम फिर दोबारा अपनी उसी चीज पे जाएंगे, कदूस कदूस कदूस, मेरा कलाम भी क्या है, कदूस है, सोर्स ऑफ लाइफ। सो फिर अगली बात वो उनको जो बता देता है कि मैं जो बात करने लगा हूं, मैं जो कलाम करने लगा हूं, मैं ये खुदा का कलाम देने लगा हूं, ये जिंदगी बख्श कलाम है, ये कदूस कलाम है। तो जब तुम कदूस कलाम सुनने लगे हो तो तुमने कैसा होना है? वो कहता है बस हर किस्म की बुराई, फरेब, रियाकारी, हसद और बदगोई को दूर करो। ये सादा सी बात है। अब यही चीज जो यीशु मसीह ने रियाकार या हिपोक्रेट या हिपोक्रेटे ग्रीक में जो वर्ड यूज किया है फकी फरीसियों के लिए, यीशु ने सबसे ज्यादा ये वर्ड यीशु ने यूज किया, उसके बाद वंस पॉल एंड वंस पीटर। रियाकार जो वर्ड है इक्वल टू अब्यूजिव वर्ड था, ये कोई सिंपल वर्ड नहीं था, तकरीबन कम से कम बहुत सख्त लफ्ज था। और वो जिस्मानी तौर पर तो पाक थे, उनके कपड़े पाक थे, वो तहारत करते थे, वो हर तरह से अपने आप को पाक करते थे, लेकिन स्टिल वो पाक नहीं थे, क्योंकि कदूसियत जो है वो मोरालिटी है कि मॉरली तौर पर जो है वो आपका पाक होना जरूर है। लिबास या हाथ धोने से पाक इजली नहीं आ जाती। सो यीशु उनको कहते हैं, पतरस यहाँ ईमानदारों को मुझे सबसे पहले कह रहे हैं और हम सबको कह रहे हैं कि अब तेरे पास जिंदा कलाम आ गया, जिंदगी बख्श कलाम आ गया। बस हर किस्म की बुराई, फरेब, रियाकारी, हसद, बदगोई दूर करो। Therefore rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy and slander of every kind। यानी हमारे लिए क्या कलाम मिल गया, तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए। अब वो बता रहे हैं कि जिसके अंदर ये पैशन है, ये नशा है, जिंदगी बख्श कलाम की तड़प है, वो सैंक्टिफाइड है। याद रखिएगा, मोस्टली समटाइम मैच्योर क्रिश्चियन कहते हैं कि पास्टर का कलाम, जो बंदा इसको पास्टर का कलाम समझ के सुनता है वो पास्टर का अजर लेता है, जो बंदा इसको खुदा का कलाम समझ के सुनता है वो खुदा का अजर लेता है। ये पादरी का कलाम नहीं है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स रिटन एज इट इज, इट्स देयर। घर जाके भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। कोई स्टोरी ना सुना दे पादरी स्टोरियां भी सुना दे, बट द थ्रू जो वर्ड टू वर्ड बात है वो खुदा का कलाम है, किसी पादरी का कलाम नहीं। और जो खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करता वो उसी तरह अजर लेता है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि कलाम से बरकत नहीं मिली, ये बात सच है। बहुत सारे खादम जो है वो इधर उधर की कहानियां भी सुना जाते हैं, कहते हैं
غلط تشریح بھی کر جاتے ہیں، لیکن اگر کلام سیدھا سیدھا ورس بائی ورس سنایا جا رہا ہے اور پھر بھی اثر انداز نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے دل تیار ہی نہیں ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے. Your heart is hard. You are still away from God. اب پترس یہ بات اپنے چرچ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول مرجھا جاتا ہے، یہ سورس آف لائف ہے، اگر یہ بھی تجھے لائف نہیں دے رہا تو یو آر ڈیڈ، یو آر ڈیڈ. اب وہ کہتا ہے کہ آگے دوسری ورس میں لائک نیو بورن بیبیز کریو پیور اسپرچوئل ملک، نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کی آرزو رکھو. یہاں جو آرزو کا ورڈ استعمال ہوا ہے گریک میں، اس کی ڈیٹیل ہے ہبرو میں، سو یہ وہی ورڈ ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح پیاسی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے خدا کی قدوسیت کو سب سے زیادہ چرچ میں مس انڈرسٹینڈ یا اگنور کیا جاتا ہے، خدا کے کلام کو بھی ایماندار سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ، سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ خدا کے کلام کی جو ہے اس کو امپورٹنس نہ دینا. یعنی کہتے ہیں کہ ایسی گہری پیاس اور تڑپ جو ایمانداروں کے اندر ہو، یہ وہی قسم کی آرزو ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی گہری پیاس تڑپ جو ایماندار کو خدا کے کلام کے لیے ہونی چاہیے. اب جب اس لفظ کو گریک میں دیکھتے ہیں تو گریک میں یہ ہے کہ لیگل اور انلیگل وے سے اس کو حاصل کرنا. انلیگل وے سے بھی یعنی خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو لا بھی بریک کرنا پڑ رہا ہے تو یوں آپ میں بڑا سوچ رہا تھا. ایک دفعہ ہم اپنے سیمنری میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے تو تعریف کر رہے تھے مسیحیوں کی. آسٹریلین پاسٹر تھے ہمارے ساتھ، کہتے جی کرسچن بہت اچھے ہوتے ہیں، لا بریک نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. ہمارے آسٹریلین ٹیچر نے کہا کہ نہیں، کرسچن لا بریک کرتے ہیں. ایوانجلزم کرنا بہت ساری جگہوں پہ بیان ہے، کنورژن بیان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب مسیحی ہو جائیں، ہم بھی بہت ساری جگہوں پر خدا کے کلام کی تڑپ کے لیے ہم بہت ساری چیزیں بریک کر جاتے ہیں. اور خدا پترس اپنے لوگوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی تڑپ رکھو کہ لا بھی بریک کر. جو کبھی کسی نے کسی نشئی کو دیکھا کہنا نشئی کو نشہ لگ جاتا ہے، سنے ہیں گل؟ جس کو خدا کے کلام کی تڑپ ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے چرچ میں، وہ پہنچ جاتا ہے کلام سننے میں، وہ پہنچ جاتا ہے لوگوں کے پاس، وہ لیگل انلیگل ہر چیز کو جو ہے وہ عبور کر جاتا ہے. لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، یعنی ایسی کریونگ. نیشنل جیوگرافک ہم بچپن میں بہت دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹس، اور یہ آپ کو پتا ہے دو جو ہے وہ شوز زیادہ ٹی وی پر مشہور ہیں، گارڈننگ، نیچر اور کوکنگ. اگر آپ دیکھیں نا ٹی وی کی رینکنگ مارننگ شو بھی، تو کوکنگ کے شو اور اینیمل اور پلانٹس کے شوز سب سے زیادہ مشہور ہیں. کبھی کسی نے ہرنی کو جنگل میں پانی پیتے دیکھا ہے؟ اٹس اے ویری کامن سین ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ ادھر مگرمچھ، شیر اس کے سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ پانی پینے جاتی ہے. ہرنی کو پتا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں، یہ ویٹ نہیں کرتی کہ دوسری ہرنی پہلے پی لے. یا اس حد تک اس کے لیے پانی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کی پرواہ بھی نہیں کرتی. پترس کہتا ہے کہ خدا کا کلام اتنا امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے قدوس ہونا ہے، ہولی لائف گزارنی ہے، کہ آپ نے اپنی موت کی پرواہ بھی نہیں کرنی. یعنی وہ اس ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہے. وہ پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ نوزائیدہ بچے کی طرح لائک نیو بورن بیبی کریو پیور اسپرچوئل ملک. دوسری آیت دوبارہ پڑھنے لو، لائک نیو بورن بیبی. نیو بورن بیبی کی انالوجی اس لیے یوز کر رہا ہے کہ وہ پچھلی آیت میں بتا رہا ہے کہ یو آر بورن تھرو ورڈ آف گاڈ. تم پیدا ہی خدا کے کلام سے ہو. تو جو بندہ خدا کے کلام سے پیدا ہوگا وہ کس کی پیاس رکھے گا؟ جو شیر کا بچہ ہوگا وہ شیرنی کی طرح ایکٹ کرے گا، جو بکری کا بچہ ہوگا وہ بکری کا دودھ پیے گا. کیا آپ نے کوئی بکری کے بچے کو شیر کا دودھ پیتے دیکھا؟ بائی نیچر بکری کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ماں نہیں کہتی اٹھ کے دودھ پیلا. اٹس بائی نیچر، اس کی فطرت بدن میں ہے کہ اس نے بکری کا دودھ پینا ہے.
اسی طرح جو ایماندار ہیں ان کی فطرت میں ہے کہ وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں جو کلام سے پیدا ہوئے ہیں. Those who are born through the word of God. لکھا ہے کہ like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. نزائیدہ بچے کی مانی خالص روحانی دودھ کی آرزو رکھو. ایک صحت مند بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے فطری طور پہ بائی نیچر ترستا ہے. جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو بچہ دودھ پینے پر آمادہ ہوتا ہے, یہ اس کی نیچر ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ روحانی طور پہ یا تو ڈیڈ ہو گیا یا روحانی طور پہ مر رہا ہے. دبئی میں ہم پریچنگ کے لیے جاتے تھے تو ایک فیملی میں ایک لیڈی تھی, وہ سرمن کے دوران ہمیشہ اٹھ کے چلی جاتی. تو ایک دفعہ میں نے بات کیا, مجھے لگا شاید وہ بزی ہیں. پھر سیکنڈ ٹائم جو ہے نا میں نے دیکھا کہ یہ ہر بار اٹھ کے چلی جاتی. ایک دفعہ انہوں نے خود کہا کہ میں مصروف ہوتی ہوں اس لیے میں سرمن سن نہیں پاتا. میں نے ان کو کچھ آنسر نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شی از ڈائنگ اسپرچولی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دس از لیونگ آبجیکٹ. اس کے لیے نان لیونگ تھنگ, اس کے لیے کوئی خاص میٹر ہی نہیں. لیکن یہ خدا کا کلام, the same word جو یوحنا یسوع کے لیے یوز کرتا ہے وہی یہ ہے. This is God. So آپ کی روحانی ترقی کے لیے خدا کا کلام پڑھنا بہت ضروری. آپ کی قدوسیت کے لیے, آپ کی پاکیزگی کے لیے پترس بتا رہا ہے کہ ورڈ آف گاڈ بہت ضروری ہے. ہم سب یہاں پر میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ارلی سائن آف جو پیلیٹیو کیئر میں کام کرتے ہیں, ارلی سائن آف ڈیتھ کیا کیا ہوتے ہیں؟ پہلا ارلی سائن آف ڈیتھ یہ ہے کہ جب مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو ڈاکٹر گوئنگ ٹورڈز ڈیتھ. پیلیٹیو میں ہمیں وہ دکھاتے ہیں کہ جی ابھی کھانا پینا چھوڑ گیا ہے, پھر اس کے بعد اس کے وائٹل سائن ڈراپ ہوتے ہیں, پھر اس کے آرگن فیلئر میں جاتا ہے سیکوینس. یعنی جب آپ کی طلب, آپ کی تڑپ بائبل پڑھنے والی نہیں ہے تو یو آر ڈائنگ اسپرچولی, یو آر گوئنگ ٹورڈز ڈیتھ. بائبل کو, خدا کے کلام کو پڑھنا سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پترس کی تشبیہ کو لے لے کے وہ خوراک کی معنی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جب کوئی خدا کا کلام جو ہے وہ نزائیدہ بچے کی طرح کہتا ہے روحانی نشو و نما کے لیے. سو جب ہم اپنی باڈی بلڈ کرتے ہیں, مسلز بلڈ کرتے ہیں, تو باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں؟ وہ خوراک کھاتے ہیں, لیکن صرف خوراک نہیں کھاتے, ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز بڑی ضرورت ہے. خوراک جو خدا کا کلام ہے, ملک, پیور ملک, لیکن اس کلام پر عمل کرنے سے جو ورزش, جو اسٹرینتھ حاصل ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری باڈی بلڈ ہوتی ہے, اس کے بعد ہم میچور ہوتے ہیں. لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کو ایک عورت نے کہا, برکت کے الفاظ یسوع مسیح کے لیے یوز کرتی ہے. یسوع مسیح اس برکت کے الفاظ کا آنسر کیا کرتے ہیں؟ لوکا کی انجیل 11ویں باب میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھیڑ میں سے ایک عورت پکار کر اسے کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. یسوع مسیح کو مبارک کہہ رہے ہیں, اس کی ماں کو مبارک کہہ رہے ہیں. لیکن یسوع کیا کرتے ہیں؟ اس کا آنسر فوراً یسوع آنسر دیتے ہیں, مگر زیادہ مبارک وہ ہیں. یسوع نے یہ نہیں کہا میری ماں مبارک ہے, یسوع نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کلام, بڑا ضروری ہے. خدا کا کلام آپ کی زندگی میں, آپ کی سینکٹیفیکیشن کے لیے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ آپ کو پاک کرتا ہے. خدا کا کلام آپ کی قدوسیت, آپ کی لائف کو چینج کرتا ہے. جب کلام زندہ ہے, اس کی باتیں زندہ ہیں, تو سچ یہی ہے کہ شیطان بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے تو شیطان بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں اسپرچوئل ریلم ہے تو شیطان کی فوجیں بھی موجود ہیں. اس لیے شیطان کا پہلا وار جو ہے وہ خدا کا کلام پہ ہے. ورشپ پہ اس کا کوئی وار نہیں, دوسری چیزوں پہ نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے مرکز کی انجیل میں, جہاں بیج بونے والے کی مثال ہے, تو
اس کی چوتھے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو راہ کے کنارے گرا جو کلام بویا گیا وہ وہی ہے جب انہوں نے سنا تو شیطان فیل فور آ کے اس کلام کو جن میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے. شیطان کی اسپرچل وار ہے یہ کلام, اور شیطان لوگوں کو اپنی مرضی کا کلام سنانے کی بھی پیشکش دیتا ہے. پالوس رسول تموتھیوس کو کہتے ہیں چوتھے باب میں, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے بلکہ اپنی خواہش کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے. آج لوگوں کے بہت سارے استاد ہیں, آپشنز ہیں لوگوں کے پاس, بہت سارے آپشنز آف چرچز, آن لائن آپشنز ہیں, اپنی پسند کا کلام. لیکن ٹو دا پوائنٹ جو ورس بائی ورس خدا کا کلام کہہ رہا ہے شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہ ہے. وہ کہتے ہیں جو ان کے کانوں کو بھلا معلوم ہوگا وہ سچائی کی طرف سے کان بند کر لیں گے اور کہانیوں کی طرف توجہ دینے لگیں گے. آج بہت سارے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہانیاں سناتے جا رہے ہیں, نعرے منواتے جا رہے ہیں, ہاللویا ہاتھ کھڑا کر دو, کون کون خوش ہے, تالی منوا دو. There is a true word of God. اس کی سگنیفیکنس کہاں ہے, لیونگ آبجیکٹ کہاں ہے, زندگی بخش کہاں. ہم آگے بڑھتے ہیں ورس 4 میں اور 5 میں کہتا ہے کہ اس کے پاس آ کر جو زندہ پتھر ہے جو آدمیوں کی طرف سے رہ گیا ہے مگر خدا کے نزدیک برگزیدہ اور بیش قیمت ہے, تم بھی زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ. یعنی اس کے پاس آ کر تم بھی ہولی ہوتے جاؤ. As you come to him, the living stone. پترس کا جب ہم خط اسٹڈی کریں گے تو وہ بار بار لیونگ کی بات کرتا ہے, لیونگ ہوپ, لیونگ ورڈ, لیونگ اسٹون, ہر چیز کو زندہ, کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے, اس کے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز زندہ ہے. ایمان زندہ ہے, کلام زندہ ہے, ہوپ زندہ ہے, امید زندہ ہے, وہ زندہ ہے, اس میں کوئی مردہ والی بات ہے ہی نہیں. As you come to him, the living stone, rejected by man but chosen by God and precious to him, اس کے لیے precious ہے. You also like living stone are being built into spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So کہتا ہے کہ ایک مقدس کہانت بننے کے لیے تاکہ روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو قربانی. اب پہلا باب جب ختم ہوتا ہے تو وہ خدا کے کلام کے جلال قدرت اور اثر کی بات کرتا ہے. دوسرا باب جب شروع ہوتا ہے تو وہ انکریج کر رہا ہے لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ بدلو اپنا, بچے کی طرح خدا کے کلام کو ریسیو کرو تاکہ عمارت بنتی جائے. پہلے بچے کی بات کر رہا ہے, پھر اس کے بعد اسٹرانگ بلڈنگ کی بات کر رہا ہے. یعنی ہم نے بچے ہی نہیں رہنا, ہم نے اسٹرانگ بلڈنگ بھی ہو جانا ہے. کہتا ہے اس کے پاس آ کر جو زندہ پتھر ہے, یعنی یسوع مسیح ایک زندہ پتھر کی مانند, خدا یہاں بہت سے پتھروں کے ذریعے اب نیا ٹیمپل بنا رہا ہے, نئی ہیکل بنا رہا ہے. نئے ہم جو ہے وہ نیو خدا کے لوگ ہیں, نیا گھر ہے, نئی تعمیر ہے. سو اس نے وہ پتھر سلیکٹ کر کے ہر پتھر کو ترتیب دے کے شیپ دے کے اپنے گھر میں جوڑ رہا ہے. لیکن اس گھر کی فاؤنڈیشن کیا ہے, کونے کے سرے کا پتھر کون ہے, وہ یسوع مسیح ہے. ہم سب جو ہے جس کی فاؤنڈیشن اس زندہ پتھر جو چنا ہوا پتھر تھا یسوع مسیح ہے, اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, تو پھر ہمارا گھر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. خدا باپ اب اپنے لیے ایک اسپرچول یونیورسل چرچ بنا رہا ہے. اس لیے جب ہم اپوسٹل کریڈ پڑھتے ہیں تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کیتھولک چرچ. آپ کو پتا ہے کہ ہم کیتھولک چرچ کیوں کہتے ہیں؟ تو کیتھولک نہیں ہے, کیتھولک کا مطلب ہے یونیورسل, آل ورلڈ, پوری دنیا کے لوگوں کا چرچ. کیتھولک چرچ کا مطلب ہے نہیں فادرانہ چرچ, always remember وہ آف کورس وہ مشن کا ایک نام ہے, لیکن جو رسولوں نے اپنا عقیدہ دیا تو انہوں نے اس وجہ سے دیا کہ خدا ایک یونیورسل چرچ بنا رہا ہے, یونیورسل ہیکل بنا رہا ہے. اس گھر میں ہم روحانی قربانیاں پیش کرتے ہیں, قربانیاں جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو قبول ہوتی ہیں. خدا ایک نئے مشن پہ. ہم نے پچھلے دنوں خروج کی کتاب میں دیکھا کہ خدا خیمہ اجتماع بناتا ہے, ٹیبرنیکل بناتا ہے, ہیکل بناتا ہے. اب وہ ایمانداروں کے ساتھ نیا چرچ بنا رہا ہے, کیونکہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا. اب وہ ہمارے ایمانداروں کے بنائے ہوئے
گھر میں رہتا ہے. خدا نے ایک نیا کام شروع کیا, اس نے بنیاد کے طور پر یسوع مسیح کو چنا, پھر اس بنیاد سے مطابقت رکھتے ہوئے وہ ہر ایماندار کو اس کے مخصوص جگہ پر رکھتا ہے تاکہ وہ ہیکل کا حصہ بنے جہاں خدا کی عبادت ہو. یہ ایک بڑی خوبصورت انالوجی ہے جو پترس لوگوں کو دے رہا ہے اور ایک خاص کردار اس کو دے رہا ہے. اب بہت دفعہ پتھر کو جب کسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے تو اس کو تراشا بھی جاتا ہے, اور پترس جو ہے وہ چوتھے باب میں اور آگے ڈیٹیل میں بتائے گا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اتنی پرسیکیشن سے گزرنا پڑے گا کہ آپ کو تراشا بھی جائے گا. لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے, وہ آپ کو لان تان کریں گے, وہ آپ کو برا کہیں گے, وہ آپ کو انسلٹ کریں گے, وہ آپ کو آپ کی بےزتی آپ کے منہ پہ بےزتی کر دیں گے, لیکن یہ خوشی کی بات ہے. That's a joyful thing for you, کیونکہ خدا آپ کو تراش رہا ہے. اور جو پتھر جتنا تراشا جاتا ہے وہ اتنی ہی اچھی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح یسوع مسیح بھی جو ہے وہ تراشا گیا, اس کی جو کروسیفکشن تھی وہ تراشی گئی, وہ کونے کے سرے کا پتھر ہوا جو فاؤنڈیشن سٹون کہتے ہیں. قدیم زمانے میں عمارتیں پتھروں سے بنتی تھیں, ہر پتھر اس کی جگہ پر فٹ کیا جاتا تھا, تراشا جاتا تھا. اور آج خدا ہمیں تراش کر فٹ کر کے جو ہے اپنی اپنی جگہ پر استعمال کر رہا ہے. آپ غور کریں گے کہ چھٹی آیت پر بچہ چلا گیا اس نے چھٹی ورس وہ کرنے کی, تو کہتا ہے کہ میں صہیون میں کونے کا پتھر رکھتا ہوں, چنا ہوا بیش قیمت, جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. یہ جو آیت ہے چھٹی آیت, کیونکہ پاک کلام میں ہے, دیکھو میں صہیون میں کونے کا چنا ہوا قیمتی پتھر رکھ رہا ہوں, جو اس پر ایمان لائے گا کبھی شرمندہ نہ ہوگا. تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ پتھر قیمتی ہے, لیکن نہ ایمان لانے والوں کے لیے معماروں کی طرف سے رد کیا ہوا پتھر کونے کے سرے کا پتھر ہے, اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان بن گیا. یہ زبور 118 کی بات کر رہا ہے, اور یہ زبور کا جو ریفرنس ہے 6 دفعہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کوٹ ہوا ہے جو یسوع مسیح کے لیے ہے, کہ یسوع مسیح ہماری فاؤنڈیشن ہے, ہمارا جو گھر ہے, ہماری جو بیس ہے وہ یسوع مسیح ہے اور اس کا کلام ہے. اور جس کی فاؤنڈیشن یسوع مسیح ہوتی ہے اس کو اس کلام کی تڑپ ہوتی ہے, وہ اس کلام کے مطابق چلتا ہے, وہ اس کلام کے مطابق سوچتا ہے, وہ اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. وہ اپنی آئیڈیے اور جائزے نہیں لگاتا, اس کے اندر صلح, معافی, حمل, تحمل ہر چیز موجود ہوتی ہے. اور جیسا کہ یہودیوں کے لیے کیا ہوا, یسوع مسیح جو ہے رد کیا ہوا پتھر ہو گیا, کہتا تم ایماندار کے لیے وہ بیش قیمت ہے. اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بیش قیمت ہے. ایک سادہ سی بات ہے, کیا یسوع آپ کے لیے بیش قیمت پتھر ہے؟ اگر نہیں ہے تو دعا کریں, آج اپنے اندر خدا کے کلام کی تڑپ پیدا کریں, وہ فیل کریں کہ آپ کے اندر وہ پین ہے, آپ خدا کے کلام کے لیے تڑپتے ہیں. کیا آپ کا دل کرتا ہے کبھی بائبل پڑھنے کو؟ یاد رکھیں کہ بینگ اے پاسٹر ہمیں پتا ہے کہ بائبل پڑھنا سب سے مشکل کام ہے آج کل کے دور. شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا آپ بائبل پڑھیں, کبھی بھی, نیور. یاد رکھیے گا کہ لوگ سب سے زیادہ چرچ میں جو اٹھ کے جاتے ہیں, سب سے زیادہ جو نیند آتی ہے, سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ سرمن کے دوران ہوتی ہے. آپ کو بچے باہر لے جائے, آپ کو کام یاد آ جائے گا, آپ فون یوز کریں گے. It's so hard. یہ spiritual battle ہے, believe کریں. That's not you, it's with me as well. یہ میں آپ جو بیٹھے ہیں ان کو بات نہیں کر رہا, یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہم بھی جب جہاں جاتے ہیں کلام سننے جاتے ہیں, اگر کوئی بعض کا کوئی خادم کلام دے رہا تھا تو ہمارا دل کرتا ہے یار اٹھ کے باہر چلے جائیں. کبھی یہ دل میں خیال آ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے یہ سب سیٹینک وار ہے, بیکاز کیونکہ یہ زندگی بخش کلام ہے, یہی آپ کو سینکٹیفائی کرتا ہے. یہ کلام سن کے اس کے ذریعے آپ کو اینڈ پہ ریوارڈ ملنے ہیں. یہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے, چنا ہوا پتھر ہے, چارلز اسپرجن کا کسی کو پتا ہے؟ چارلز اسپرجن سیمنری کا تو پتا ہے, انگلینڈ میں ایک سیمنری ہے اسپرجن تھیولوجیکل کرائڈن میں. چارلز اسپرجن جو ہے وہ جو 18 سینچری کا جو ہے وہ تھیولوجین تھا, 18 to 19, بہت پرانا نہیں ہے لیکن اب آف کورس مر چکا. اس کا کالج بھی ہے, وہ یہاں کا تھا, انگلینڈ کا, وکٹوریا کا پاسٹر تھا.
اس کی زندگی کا جو پہلا سرمن تھا وہ یہ سرمن ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. That's the first sermon of his life. اور اس کے استاد نے سے کہہ دیا کہ آج آپ نے ایونجلائز کرنا ہے انگلینڈ میں جا کے. وہ اس کے ایک دوست کو ٹاسک دیا کہ آپ نے جا کے کہیں کلام سنانا ہے, اور وہ انگلینڈ کی کسی ولیج چلے گئے, مجھے نام نہیں پتا کہ کس ولیج کے, اور وہاں اس نے اپنے دوست کو کہا کہ سرمن کون دے گا. اس نے کہا میں نہیں دینا, تو دینا. اب اس کا زندگی میں اس نے کبھی سرمن نہیں دیا تھا, کلام نہیں سنایا تھا, وہ سیکھ رہا تھا. تو اس نے دعا کی اور اس نے پترس کا جو پہلا پترس اس کا دوسرا باب اور یہ جو یسوع مسیح جو پریشیس سٹون ہے اس نے پڑھا کہ یسوع میرے لیے بیش قیمت ہے, میں یسوع کی بات کروں گا, میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ یسوع میرے لیے قیمتی ہے. کیا یسوع آپ کے لیے قیمتی ہے؟ کیا آپ اپنی ڈیوٹی پر ارد گرد لوگوں سے اپنی ٹاک میں ذکر کرتے ہیں یسوع کا؟ کیا پاکروں نے اتنی دلیری آپ کے اندر پیدا کی ہوئی ہے؟ یہ ہے ہالینس, سیٹ اپارٹ. جب خدا کے لوگ سیٹ اپارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا سے فرق ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہت سارے مسیحیوں سے زیادہ دلیر جو ہے وہ LGBT والے ہیں. وہ دلیری کے ساتھ اپنا ٹیگ پہنتے ہیں, وہ دلیری کے ساتھ پنک ریبن پہنتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ دلیری کے ساتھ سڑک پر جا کے نعرے لگاتے ہیں. مسیحیوں سے زیادہ LGBT والے, دوسرے غیر اقوام. لیکن ہم جو چرچ کے اندر ہاللویا پاپو آ گئے, جو آ گئے, where is your passion? کہاں ہے آپ کی قدوسیت؟ If you are set apart from your God, تو پھر آپ نے زندہ پتھروں والا کام بھی کرنا ہے. So چارلس اسپرجن کو پتا تھا کہ یسوع اس کے لیے قیمتی ہے, ہو گیا, اور اس نے ٹاؤن میں جا کر سو یاد رکھیں کہ یہ جو زبور 118 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں, یہ ان سب کے لیے جو جن کے یسوع بیش قیمت ہے. کہتا ہے لیکن تم, یہ جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ورس ہے 9. ہم اس کو کوئکلی ختم کریں گے اور نیکسٹ جب ہم پیٹر کی اسٹڈی کریں گے تو ہم ڈیٹیل سے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کمپیئر کر کے ان کو دیکھیں گے کہ 9ویں آیت ہمیں کیسے نیا اسرائیل بناتی ہے, یا ان سے بھی زیادہ اتم رول کیسے دے دیتی ہے. کہتا ہے تم ایک چنی ہوئی نسل, شاہی کاہنوں کی جماعت, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ تمہارے ذریعے اس کی خوبیاں ظاہر ہو. ہمیں اس نے اس لیے نہیں چنا کہ ہم کمرے چ بیٹھ کر دعائیں کریے, ہمیں اس نے اس لیے چنا کہ ہم اس کے ایٹریبیوٹ لوگوں پر ظاہر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم کرسچن ہیں. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not people, اس سے پہلے تم اسرائیل نہیں تھے. Once you were nothing, but now you are the people of God. اسرائیل کیا تھی؟ People of God, but now you are the people of God. Once you had received mercy, اب تم پر فضل ہو گیا, but now you have received mercy. پہلے تم پر فضل نہیں تھا, اب تم پر فضل ہو گیا. Dear friends, یہ ہے dear brothers and sisters, I urge you as an alien and stranger in the world. ہم اس دنیا میں alien اور strangers ہیں. یاد رکھیں, ہم یہودیوں کے لیے یہ بات بڑی سخت ہے کہ یہ اعزاز جو اسرائیل کو تھے, جو یہودیوں کے تھے, جو غیر قوموں کے پاس آگے. تو پطرس کے زمانے میں یہ انقلابی بات تھی, کیونکہ غیر قوموں کو ہمیشہ باہر والا سمجھایا جاتا تھا, جیسا کہ وہ خدا کی بادشاہی سے دور ہو. لیکن اب یسوع مسیح میں سب برابر کے شریک ہیں. جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو شاہی کہانت اور برگزیدہ نسل, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پرانے اہل میں صرف لاوی جو ہے کاہن بنتے ہیں. کسی کو پتا ہے کہ صرف لاوی کاہن بنتے ہیں؟ لاوی کا قبیلہ جو ہے وہ کاہن بنتا تھا, اور بادشاہوں کا انتخاب خاص نسل سے ہوتا تھا, جیسے یہودا کی نسل, کیونکہ یہودا کو جب خروج میں جو بلیسنگ دی گیا تو اس کا کہ یہودا کی نسل سے عصا کبھی نہیں چھوٹے گا. لیکن نئے عہد نامہ میں سے کہتا ہے کہ ہر ایماندار مرد اور عورت کاہن ہے. ہر ایماندار مرد اور عورت یہودا کی نسل سے ہے. جب یسوع مسیح یہودا کا ببر ہے, وہ آپ کا باپ ہے, تو آپ کس نسل سے ہوئے تھے؟
آپ بھی یہودا کے شیر ہیں، آپ بھی اب لاوی ہیں، آپ بھی اب کاہن ہیں۔ استثنا 7 آپ اس کی 6 آیت میں خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس قوم ہے، خداوند تیرے لیے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی سب قوموں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ سو اسرائیل خدا کی چنی قوم ہے۔ اس کی پرانے نامے میں بہت سے ریفرنس ہیں اس بات کو لے کر، یہودی بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس کے ریفرنس ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، یوحنا کی انجیل میں کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کیوں وہ کہتے تھے ابراہیم کی اولاد؟ کیونکہ آج بھی بہت سارے ماندار کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل خدا نے کیا کہ جڑا تینوں برکت دے گا انہوں میں جڑا دے لعنت کرے گا لعنت کرے گا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلیسنگ صرف ان کے لیے ہے، یہ بلیسنگ یسوع مسیح ہے، یہ ہم پر ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جو یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ لعنتی ہوگا، یاد رکھنا۔ جو یسوع مسیح کو ایکسپٹ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ باعث برکت ہوگا۔ جو برکت ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو لعنت ہے وہ ہمیشہ کی موت ہے۔ یہ دنیاوی بات نہیں ہو رہی۔ جو وہ کہتے ہیں نا جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھے لعنت دے گا میں اسے لعنت دوں گا، اور دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ دنیا کے سب قبیلوں نے کس کے وسیلے سے برکت پائی ہے؟ مسیح کے وسیلے سے۔ وہ یسوع کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ برکت ہم پر ہے، وہ مسیح ہے وہ برکت۔ جو مسیح کو ایکسپٹ کرے گا وہ باعث برکت ہے، جو مسیح کو ریجیکٹ کرے گا وہ کوئی بھی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ راہ حق اور زندگی یسوع ہی ہے برکت کا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ بہت ساری چرچز میں آج بھی عبادت کینٹ پہ وہ اسرائیل کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تمام قوموں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہماری برکت کا سورس اسرائیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ عبادت کے اینڈ پہ ہماری برکت کا سورس اسرائیل نہیں ہے، ہماری برکت کا سورس یسوع مسیح ہے زندہ کرنا۔ ہمارے پاس اتنی بڑی امید ہے لیونگ ہوتا۔ سو خروج 19 باب میں اس کا ذکر ہے بہت صحیح۔ اب میں ختم کرنے لگا ہوں اس کو، جلدی سے رسپانسبلٹی سے جائیں۔ کاہن کیسے ہوتے ہیں؟ کاہنوں کا کام کیا تھا پرانے نام میں؟ قربانیاں چڑھانا۔ رومیو 12 باب میں کہتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اب ہم کاہن ہیں تو ہم نے بھی قربانیاں چڑھانی ہیں۔ وہ کہتا ہے اپنے بدنوں کو زندہ مقدس اور پسندیدہ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں تو یہ قربانی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو یہ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ جب آپ گناہ کی خواہش کو رد کر کے کرتے ہیں اور خدا کی خواہش پر چلتے ہیں تو یہ آپ قربانی چڑھا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں روحانی قربانیوں میں آتی ہیں۔ دعا اور شفاعت جب آپ کرتے ہیں تو آپ قربانی چڑھاتے ہیں۔ پہلا تimotheus 2 باب میں لکھا ہے کہ سب انسانوں کے لیے دعائیں مناجات شکر گزاری کی جائیں۔ کاہنوں کا یہ کام تھا۔ اب ہم نے دور کے کاہن ہیں تو ہم نے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے۔ کسی بیمار، کوئی بیمار دوست ہے، کوئی مشکل میں، ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم حکومتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسروں کو خدا کا کلام سکھانا، کاہن جو تھے انہوں نے کہان کو آگے لیڈ کرنا ہوتا تھا۔ ہم جو ڈسائپلشپ کرتے ہیں یہ ہمارا رول ہے ایز اے کاہن۔ بچوں کو خدا کا کلام سنانا، کسی کو خوشخبری سنانا، لوگوں کو تربیت کرنا، نوجوانوں کو ٹرین کرنا۔ اب ہم بادشاہ کیسے ہیں؟ شاہی کاہن، مسیح کے ساتھ روحانی اختیار میں جینا، یعنی مسیح کی کنگڈم میں جب ہم جیتے ہیں تو ہم بادشاہ ہیں۔ افسیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا، اس نے ہمیں مسیح یسوع کو اپنے ساتھ بٹھایا اور آسمانی مقامات تک پہنچا دیا۔ یعنی جب ہم خوف، شک یا گناہ پر غالب آتے ہیں تو ہم رول کرتے ہیں بادشاہ کی طرح۔ جب ہم دعا میں فتح کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم رول کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم شیطان کو رد کرتے ہیں، جھوٹ کو رد کرتے ہیں تو ہم رول کر رہے ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے اختیار ہوتے ہیں۔ گناہ پر فتح، شیطان پر فتح۔ رومیو 6 باب 14 میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ یعقوب 4:7 میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ جب نوجوان اپنی زندگی کو نشے سے، پورنوگرافی سے، اس طرح دنیا کی لسٹ سے دور کرتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں پر رول کرتے ہیں۔ یہ ہماری شاہی کہانت ہے۔ جب ہم اپنے غصے پر، اپنے غرور پر کنٹرول کرتے ہیں اور خدا کی تابعداری میں جیتے ہیں تو یہ ہماری شاہی کہانت خدمت ہے۔ ہم خدمت کے ذریعے یسوع مسیح جو ہے وہ سمبل ہے ٹرو کاہن کا اور ٹرو ورشپر کا، یاد رکھنا ہے۔ یسوع مسیح صرف، آپ کہتے ہیں نا کہ پادری جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح ہونا چاہیے، ہم
22 والے سنڈے پہ اس پہ بھی بات کریں گے جب ہم ورشپس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں گے 7 ٹائپس آف ورشپ 7 ٹائپس آف سنگنگ تو ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ٹرو کاہن بھی ہے اور ٹرو لاوی بھی ہے. یسوع مسیح ٹرو پاسٹر بھی ہے اور ٹرو ورشپر بھی ہے. مرکز کی انجیل 10 باب میں خدمت کرنے نہیں آیا خدمت لینے آیا. یسوع مسیح نے ٹرو جو ہے خدا کی رضا خدا کی اس میں رہتے ہوئے خدا کی ورشپ کی اس کی جو ہے عبادت کی. اب کنکلوژن کیپٹل 2 ہم صرف قوم نہیں ہم خدا کی قوم اور ہم صرف خدا کی قوم نہیں ہیں ہم کاہن اور بادشاہ. یاد رکھیے پرانے عہد نامے میں کاہن جو ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا. بادشاہ جو ہے وہ کہانت کا کام نہیں کر سکتا تھا. ساؤل نے قربانیاں چڑھائی خدا 2 ریفرنس ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ جب بادشاہ نے کاہن کا کام کیا خدا ناراض ہوا. God didn't like that. اور جو یہودیوں کی تالمود ہے اس میں ریفرنس ہے کہ جو بادشاہ نے جو کاہن تھے جنہوں نے بادشاہ بننے کی کوشش کی وہ بھی اچھا نہیں کنسیڈر ہوا. ہمارے پاس اتنا بڑا پریویلیج ہے کہ ہم ایک وقت میں 2 ٹائٹل رن کرتے ہیں کاہن بھی بادشاہ بھی. ملکیزیدک کے پاس یہ ٹائٹل تھا یسوع کے پاس یہ ٹائٹل تھا اور ابھی یہ ہمارے پاس ٹائٹل. آپ پہچانیں کہ آپ کون لوگ ہیں. آپ نیو اسرائیل ہیں اور ان سے بھی زیادہ پریویلیج ہیں. آج جانے سے پہلے ایک پوائنٹ کے ساتھ ہم جائیں گے. یہ میرے لیے بھی ہے یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کیونکہ میں بھی آزمائش میں کہتا ہوں. کیا ہم روزانہ خدا کی حضوری میں قربانی پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں شفاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں ہماری زندگی پہ گناہ رول کر رہے ہیں یا ہماری زندگی پہ زندہ کلام رول کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایز اے خدا کا کلام ریسیو کرتے ہیں یا ہم پاسٹر کا کلام ریسیو کرتے ہیں؟ آپ نے یہ آج یہ سوچنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے اس لیے اس کلام سے پڑھی اور یہ کلام نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں قدوس کرتی ہیں. یہ ساری باتیں پترس بتاتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا خدا پاک ہے. خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے.